Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rasharara sabalahiyara lara sikele. खुदा मुबारक हो जो अपने कलाम की कुदरत से हमें नया बनाता और हमारा छुड़ाने वाला या रेफ्यूज गार्ड बनकर हमें अपने मेहरबान होने का मजा और टेस्ट देता है। आज ज़बूर 34 की तरफ बढ़ते हुए हम खुदा के सादकों का खुदावंद में रिहाई और फिर खुदा के मेहरबान होने के मज़ा को, टेस्ट को हम देखेंगे। और ज़बूर 34 की चंद एक ऐसी मशहूर आयतें हैं जो आप अक्सर सुनने को आपको मिलती हैं। और ज़बूर 34 की पहली आयत में लिखा है, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। मेरी रूह खुदावंद पर फख्र करेगी। ये मैं बार बार दाऊद के मुंह से ये बात सुनता हूँ कि वो कहता है कि मेरी रूह खुदावंद पर फख्र करेगी, मेरी रूह खुदावंद से खुश होगी, मेरी रूह खुदावंद में शादमान होगी, मेरी रूह खुदावंद में जो है वो जिंदा रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। नए यादनामे का कॉन्सेप्ट भी यही है कि तुम उस रूहों के गल्लाबान के पास फिर आ गए हो जिसने तुम्हें अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा किया है। खुदा रूह है और खुदा ने मुझे और आपको अपने रूह और अपने कलाम में दोबारा से कबूल कर लिया। हालेलुया। राशातारा बाहियलारा। मेरी रूह खुदा उन पर फख्र करेगी। हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदाउन की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदाउन का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। आपको पता है, मैं इसको पढ़ने से पहले ज़बूर 34 को मैं दाऊद के उस वाक़े को पढ़ रहा था जो साउल से दाऊद भागा हुआ था, क्योंकि साउल जो है, जो पहला बादशाह है इसराइल का, वो उसकी जान का दुश्मन बना हुआ था और इस सबब से दाऊद उससे छुपता फिर रहा था। और मैं देख रहा था कि वो किस तरह गात लगा लगा कर साउल बादशाह दाऊद को मारने के दर पे था। लेकिन पढ़ते पढ़ते जब मैं 3-4 हवाले इकट्ठे पढ़ रहा था तो पता चला कि दाऊद जो है, एक मौका आया कि साउल उसके हाथ में था। साउल जिस गार में दाऊद छुपा हुआ था, उसी गार में एक हिस्से में साउल भी छुपा हुआ था। और दाऊद ने जब देखा कि साउल साथ वाली गार में है तो खुदा ने उसके हाथ में उसको कर दिया था। लेकिन ये इसका भी एक टेस्ट था और आप यकीन माने ये उस टेस्ट में पास हुआ कि जब ये साउल बादशाह के पास पहुंचा वहां, तो उसने जाकर उसके जुब्बे का एक हिस्सा काट लिया, लेकिन साउल बादशाह पर हमला नहीं किया। ये समझकर कि ये खुदा का ममसू है, खुदा का रास्तबाज है, खुदा का चुना हुआ बादशाह है, इसलिए मैं इस पर अपनी तलवार नहीं चलाऊंगा। वही जाति जूलियत को मारने वाला दाऊद अब साउल को, हालांकि वही तलवार उसके हाथ में मौजूद है, लेकिन उसने उसे मारा नहीं, बल्कि उसके जुब्बा यानी उसके कपड़े का थोड़ा सा टुकड़ा काट के वो ले गया, ताकि उसके पास एक शहादत रहे, एक टेस्टमनी रहे, एक गवाही रहे कि मेरे हाथ में खुदा ने तुझे कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद मैंने तुझ पर हमला नहीं किया। वाह, ये होती है एक रास्तबाज यानी खुदा के चुने हुए बंदे की निशानी, कि जो उसके खिलाफ बुराई के मंसूबे भी बांधते हैं, वो उनके लिए दुआ ही करते हैं या उनके लिए बुराई नहीं करते बल्कि भलाई करते हैं। और इस हवाले में इसका जिक्र भी आएगा हैं कि खुदा के मेहरबान होने का मजा उसने वो चखा है।
جیسا خدا مہربان ہے ویسا ہی خدا نے اپنے رائچس بندوں کو، اپنے راست باز بندوں کے اندر بھی اپنی مہربانی کو، خدا کی خصوصیت کو خدا نے اندر رکھا ہوا ہے۔ اور لکھا ہے کہ میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی، انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی۔ اس غریب نے دہائی دی، خدا نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا، اس کے سب دکھوں سے بچا لیا۔ اور بڑی مشہور آیت نمبر 7 یہاں پہ لکھے ہے، خدا ان سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ اور آپ یقین مانے جب میں بھی داؤد اور ساؤل کی سٹوری پڑھ رہا تھا پہلے سیموئیل کے 21ویں باب میں 22 اور 23 اور 24 میں نے سارے ابھی صبح صبح دیکھے ہیں، اور آپ یقین مانو کہ میں نے واقع ہی میں داؤد کے ساتھ خدا کی قدرت کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور داؤد ایسے جیسے انسانوں سے باتیں کرتے ہیں اس طرح خدا سے باتیں کرتا ہوا میں نے دیکھا ہے کہ وہ داؤد خداون سے کہتا ہے میں یہ فلاں کام کرنے جاؤں کہ نہ جاؤں، مجھے اس کا جواب دے۔ کیا بات ہے، یعنی کچھ بھی کرنے سے پہلے وہ پہلے خدا کی حضوری میں جاتا ہے اور اس کے بعد کسی کام کو کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے، برکت کی بات ہے کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے ہمیں خدا کی پرمیشن یا خدا کے حضور میں جانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم خدا سے باتیں کریں، خدا کے سامنے ان چیزوں کو رکھیں جو ہم آگے کرنا چاہتے ہیں۔ اور واقعی میں خدا نے اسے رہائی بخشی، اور جب ساؤل نے اس جبے کا ٹکڑا آمنے سامنے وہ ہو گئے اور پھر اس جبے کا ٹکڑا اسے دکھایا کہ یہ خدا نے تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے تجھ پر تلوار نہیں چلائی، میں نے چھوڑ دیا تجھے۔ اور اس کے بعد سے پھر میں نے دیکھا کہ ساؤل نے اس پر کرم کی نگاہ کی، اور پھر اس کے بعد ساؤل جو ہے اس سے بدی کرنے سے باز رہا، کیونکہ خدا ان سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے، ان کو بچاتا ہے۔ پھر داؤد نے کہا آزما کر دیکھو۔ یہاں پر پھر بڑی زبردست بات آتی ہے، ٹیسٹ دا گڈنس آف گاڈ۔ آزما کر دیکھو خدا ان کیسا مہربان ہے، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل اس پر ہے۔ خدا ان سے ڈرنے والے اس کے مقدسوں، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں۔ 10ویں آیت بھی بڑی ہی پاورفل اور سب کے نظروں سے گزری ہوئی آیت ہے کہ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خدا ان کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اور یہاں پر داؤد کا یہ 10 آیتوں تک کا جو سفر ہے وہ خداوند کے مہربان ہونے کے مزہ کو چکھنے اور خداوند کا دشمنوں سے رہائی پانے کے تعلق سے جو باتیں تھی وہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ لیکن آگے پھر داؤد ایک ٹیچر یا ایک استاد بن کر یا ایک صلاح کار بن کر صادقوں کے لیے کچھ ایڈوائز دیتا ہے، کہتا ہے اے بچو آؤ میری سنو، میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں۔ وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے، زندگی سے خوش ہونا چاہتا ہے اور زندگی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، زندگی کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے۔ تو چند ایک باتیں یہاں پہ لکھے، اپنی زبان کو بدی سے باز رکھو اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے، بدی کو چھوڑو اور نیکی کر، صلح کا طالب ہو اور اسی کی پیروی کر۔ خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے اور اس کے کان اس کی فریاد پر لگے رہتے ہیں۔ یہ حوالہ کوٹ کیا گیا ہے پطرس کے خط میں اور اس کے 2 باب کی 3 آیت میں، اور پھر 3 باب کی 10ویں 11ویں اور 12ویں آیت میں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے 2 باب کی 3 آیت میں لکھا ہوا ہے اگر تم نے خداوند کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے، تو کیا ہے یہاں پر ایکچولی جو ہیڈنگ ہے نا وہ یہ ہے کہ زندہ پتھر اور مقدس قوم، یعنی وہ برگزیدہ قوم، چنی ہوئی قوم جو زندہ پتھر یعنی خداوند کے پاس آ گئے ہیں، یعنی جن کا توکل داؤد کی طرح خداوند پر بن گیا ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے
کہ پس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے نوزاد بچوں کی طرح خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے جاؤ؟ بڑھتے جاؤ۔ اور اس کے بعد پھر وہ تیسری آیت لکھی، اور تم نے خداوند کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے، کہ جو خداوند میں بلا لیے گئے ہیں، جو زندہ پتھر کے پاس آ گئے ہیں، خداوند نے ان کو خدا کے مہربان ہونے کا مزہ یا اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ خدا نے ان کو دے دیا ہے۔ پھر نیک آدمی جو ہے جب وہ خداوند میں بلا لیا جاتا ہے تو پھر دکھ اور مصیبتیں اس کی زندگی میں بہت زیادہ ہیں۔ یہ بھی بات بڑی غور طلب ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ گر سب کے سب یک دل اور ہمدرد رہو، برادرانہ محبت رکھو، نرم دل اور فروتن بنو، بدی کے عوض بدی نہ کرو، گالی کے بدلے گالی نہ دو، بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو، کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ اب لوگ ہمیں گالی دیں، لوگ ہمارے لیے بدی کریں، لوگ ہمارے لیے برا بھلا کہیں، لیکن راست باز اور ایماندار لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ تم نے ان کے لیے برکت چاہی نہیں ہے۔ It's totally different۔ لیکن praise the Lord، یہاں داؤد کی زندگی میں نے دیکھا کہ اس کو موقع تھا کہ اپنے ساتھ برائی کرنے والے کو وہ قتل کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے اسے جانے دیا، اور خداوند نے اس کے بدلے میں اس کی نیکی کو لکھا۔ ہاللیلویہ۔ آگے 10ویں آیت میں لکھا ہے، جو کچھ زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، یہی ہم پیچھے زبوروں میں پڑھ کے آئے ہیں، وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے، بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے، صلح کا طالب اور اسی کی کوشش میں رہے، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں، مگر بدکار خدا کی نگاہ میں ہیں، مگر بدکار خدا کی نگاہ میں ہیں۔ یہی بات وہاں زبور 34 میں آپ کے لیے پڑھ رہا تھا، کہ وہاں پر خدا کا بندہ داؤد انہی باتوں کو کوٹ کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ کیا خداوند چاہتا ہے۔ ایڈوائز اس نے دی ہے کہ اگر ہم اچھا دن دیکھنا چاہتے ہیں، زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، بڑی عمر چاہتے ہیں، بھلائی دیکھنا چاہتے ہیں، تو زبان کو بدی سے باز رکھیں۔ یہ 34 باب کی 12، 13 اور 14 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن آئیے ذرا 15 اور 16 آیت پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں۔ خداوند کا چہرہ بدکاروں کے خلاف ہے۔ ہمیں ان کے خلاف اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، خداوند کا اپنا چہرہ بدکاروں کے خلاف ہے، تاکہ ان کی یاد زمین پر سے مٹا دے۔ یہ خداوند کا کام ہے۔ لکھا ہے نا، بدلہ لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ اگر ہم خداوند پہ چھوڑتے ہیں تو سنیے، خدا ہمارا ضرور انصاف کرے گا۔ لیکن صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا۔ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ شکستہ دل، ٹوٹے ہوئے لوگ، خداوند میں حمل کیے ہوئے لوگ، کلام سے خوبصورت زندگی میں بلائے ہوئے لوگ۔ ہاللیلویہ۔ صادق کی مصیبتیں بہت ہیں۔ سنیے، کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہم خداوند میں آ گئے اس لیے مصیبتیں ختم ہو گئی۔ ہاں، ہمیشہ کی زندگی کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں رہا، وہ سب کچھ سیٹ ہو گیا ہے، لیکن جب تک جسم میں ہم خداوند کے ایمبیسڈر بن کر زمین پر کام کر رہے ہیں، سنیے، صادق کے لیے مصیبتیں بہت ہیں، کیونکہ زمین جس پر ہم ہیں یہ ابھی تک صادق نہیں ہوئی ہے، اس کا ابھی تک انصاف نہیں ہوا ہے۔ اس لیے ہم اس زمین کے ہونے کی وجہ سے، جسم میں ہونے کی وجہ سے، صادق جو بلائے گئے ہیں برکت کے وارث ہونے کے لیے، وہ دکھ اور مصیبت کی کٹھالی سے ضرور گزریں گے۔ لیکن آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ کلام میں لکھا ہے، لیکن خداوند ان سب کو، خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے۔ جتنی بھی مصیبتیں صادق پر آئیں گی، کلام کہتا ہے، خوشخبری یہ ہے کہ خداوند ان سے ان کو کیا بخشے گا؟ رہائی بخشے گا۔ اور پھر پیشن گوئی کے طور پر خداوند کی صلیبی موت کا ذکر کیا گیا ہے۔
وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے اور ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی. ہالیلویہ. یہ خداوند یسوع مسیح کا کفارہ ہے جو صلیب پر میرے اور آپ کی خاطر ہوا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے بدی شریر کو ہلاک کر دے گی اور صادق سے عداوت رکھنے والے مجرم ٹھہریں گے. صادق سے عداوت رکھنے والے کیا ٹھہریں گے؟ مجرم ٹھہریں گے. آپ کو پتا ہے خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے والے کلام